आमना फरमाती है बेटे की पैदाइश कैसे हुई और पैदाइश के बाद क्या हालात पैदा हुए, माँ से बेहतर कौन जानता है? कोई जानता है? बताइए। माँ तो बोल रही है कि मेरे बेटे की पैदाइश पर 3 झंडे गाड़े गए, जिसको मैंने अपने बंद कमरे में रहकर देख लिया कि एक झंडा पूरब की हद में गड़ा हुआ है, एक झंडा मशरिक की हद में गड़ा हुआ है और एक झंडा काबे की सहन या छत पर गड़ा हुआ है। रिवायतें मुख्तलिफा, दूसरी रिवायत के मुताबिक एक झंडा मशरिक में गड़ा हुआ है, एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ है और एक झंडा आमना के सहन में गड़ा हुआ है, आमना के मकान के सहन में। झंडा कितना बड़ा था? आशिक रसूल से पूछा तो वो बताएगा। ये झंडा इतना बड़ा था जो काबे की सहन में गड़ा हुआ था कि उसका जो झंडा था वो पूरे रुए जमीन को अपने बीच में समाया हुआ था। वो रिवायत मुख्तलिफा, जो मशरिक में झंडा गड़ा हुआ था उसका किनारा काबे के सहन में था, झंडा लटकता है ना, और जो पूरब में गड़ा हुआ था उसका किनारा काबे के सहन में गड़ा हुआ था। और जो झंडा काबे के सहन में गड़ा हुआ था, यह झंडा कितना ऊंचा था कि गड़ा तो काबे के सहन में था मगर अर्श आज़म से ऊपर लहरा रहा था। गोया कि ये 3 झंडे बता रहे थे, दुनिया वालों आंखें खोल कर देख लो, अगर तुम्हें नजर ना आता हो तो आने वाले पैगंबर की माँ से सुन लेना, क्योंकि हमने उस पैगंबर की माँ को ये मंजर दिखा दिया है और माँ से बेहतर पैदाइश के हालात कोई नहीं जानता। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ जो बताए उसको वैसे ही कबूल कर लेना जैसे एक सच्चे की बात को कबूल किया जाए। हमने दिखा दिया आमना को किसकी पैदाइश पे हमने जो झंडा गाड़कर ये दुनिया वालों को समझ दे दिया है कि अब से कयामत बाजे कयामत। खुदा की मखलूक पर, खुदा के खिल्क पर, खुदा के कायनात पर अगर किसी का हुक्म जारी और सारी रहेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। झंडा जो होता है क्या बताता है? झंडा बादशाह की मिल्कियत की हद बताता है, किस बादशाह की मिल्कियत कितना रकबा है, इसकी बादशाह की हद कहाँ तक है। जहां तक बादशाह की हद होती है ना, वहीं तक उसकी बादशाह के झंडे गड़े होते हैं। क्या अमेरिका का बादशाह हिंदुस्तान में अपना झंडा लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी बादशाह नहीं। एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले की हुदूद में अपना झंडा नहीं लगा सकता है, बादशाह भी मुजरिम और जालिम कहलाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कैसी बादशाह थी कि झंडा तो काबे में गड़ा है मगर रूए जमीन को अपने अंदर समेट दिया। इसी को तो बरेली के इमाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले, जमीन को बोलते हैं, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी बादशाह का परचम तो अर्श आज़म के ऊपर बुलंद है, तो ये जमीन पर रेंगने वाले इंसान तेरी अजमतों का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? जिसकी अजमत का अंदाजा जिब्रील न लगा सके, जिसकी अजमत का अंदाजा मीकाईल और इस्राफील और इस्राईल न लगा सके, जिसकी अजमत का अंदाजा अंबिया इकराम न लगा सके, उसकी अजमत का अंदाजा ये दो पैर का जानवर लगाता है और ये सांस कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमारे तरह बड़े भाई हैं मिस्र के। ये जालिम उस रसूल की अजमतों का अंदाजा क्या लगाएगा? अफसोस है, अब रबी अव्वल का चांद आने वाला है, आज शाम को आमद है और कितने छिपकली और गिरगिट और कितने कुत्ते और कमीने और चूहे अपने दिलों के अंदर मातम मनाएंगे और इंसानियत का दावा करेंगे कि हम इंसान हैं। अरे ये तो उन जानवरों से गए गुजरे हैं जिन जानवरों ने रसूलुल्लाह की आमद पर एक दूसरे जानवरों को मुबारकबाद दी। अरे जानवर खुशियां मना रहे हैं कि हमें जुल्म से बचाने वाला आने वाला है। मछलियां समुद्र के अंदर खुशियां मना रही हैं कि हमें अंधेरे से निकालने वाला आने वाला है।
فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، خدا جنت کو سجا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کروا رہا ہے، روئے زمین کے ہر پیڑ میں ہریالی پیدا کر رہا ہے، بن دودھ کے جانوروں کو دودھ دے رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے بنا کسی سبب کے۔ فرشتے جس کی آمد پر جھنڈے اٹھائے روئے زمین پر گشت کر رہے ہیں، اسی رسول کی آمد پر ایک انسان اپنے آپ کو انسانیت کا دعویٰ کرنے والا ماتم منا رہا ہے۔ کس بات کا ماتم؟ ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ محمد رسول اللہ آ جائے، اب ہماری شیطانی چلنے والی نہیں، اور ہماری گمراہیت کے داؤ پہ چلنے والے نہیں۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے، تمہیں سمجھ رہا ہو کہ مسلمان تمہارے سمجھ میں کب آئے گا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو انسان، جو حافظ، جو مولانا، جو مسجد کا امام اپنی نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہوتا ہو، تم اسی سے نماز جنازہ پڑھواتے ہو، تم اسی سے پانچوں وقت کی پیچھے، اسی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو پانچوں وقت کی، تم انہی جانوروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، کہتے ہو کہ صاحب ہم بہت کامل ہیں، ہم صاحب سب کے ساتھ محبتوں کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ محبتوں کا رویہ رکھتا ہے، جو تیرے رسول سے دشمنی رکھتا تو اسی سے محبت گھٹاتا ہے، جو تیرے رسول کی آمد پر خوش نہیں ہوتا تو اسی سے محبتیں گاٹتا ہے، تو اسی کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور کل میدان محشر تجھ سے تیرے رسول نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ورنہ روح نکلنے کے بعد کہ تمہارا بھائی چارہ تمہیں جہنم ملے۔ اللہ رب العزت کا فرمان محبت نشان فرماتا ہے، بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، یعنی اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یعنی محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ میں کتاب مبین بھی آئی۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کچھ تذکرہ ہوگا۔ ماہ سفر المظفر کا آج آخری دن ہے، اور شام کو انشاءاللہ الرحمن ماہ ربیع الاول کا چاند نکلے گا، اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا تھا، مومنوں خوشیاں مناؤ، عید میلاد النبی ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ حکیم الامت علامہ مفتی احمد نعیمی رضوی اشرفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عاشق رسول استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ خیر النساء حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں جب جلوہ گر ہوئے، اس وقت کے حالات کس طرح رونما ہوئے، اس کو امام الاولیاء شیخ اکبر سیدی محمد الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب محاضرۃ الابرار و مسامرۃ الاخیار کے اندر نقل فرمایا ہے، اور آپ سے نقل کرتے ہوئے عاشق رسول
فنا فی الرسول امام اہل سنہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حجت البالغہ کے اندر حجت العالمین کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب آپ اپنی والدہ کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوئے اس وقت کیسے کیسے حالات رونما ہوئے اور آپ کی آمد کے برکتیں زمین پر کیسی کیسی ظاہر ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مادر میں تشریف لانے کی یہ نشانی تھی کہ اس رات قبیلہ قریش کے تمام جانور بول پڑے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطن آمنہ میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں۔ بنو قریش و دیگر قبائل عرب کے تمام کاہنوں کے ساتھی جنوں پر قدغن لگ گئی اور ان سے علم کہانت چھین لیا گیا۔ دنیا کی ہر بادشاہت کا تخت صبح کے وقت اوندھا پڑا تھا۔ اس روز تمام بادشاہوں سے گویائی مسلوب ہو گئی۔ مشرق کے وحشی جانور اہل مغرب کے وحشی جانوروں کو بشارتیں اور مبارک باتیں دیتے تھے۔ اسی طرح سمندر کے جانور بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ ہر مہینہ زمین و آسمان میں یہ ندا گونجتی تھی کہ بشارت ہو، مبارک ہو کہ ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آئے تو جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، سمندر کی مچھلیاں مبارکباد دینے لگیں، اور کاہن تھے اللہ نے ان سے علم کہانت کو چھین لیا، اور جتنے روئے زمین پر بادشاہ تھے ان کی قوت گویائی کو سلب کر دیا، اور جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ سب تخت الٹے ہو گئے، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ اب رب تعالیٰ کا نائب اکبر کل کائنات کا مالک دنیا میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بہت جلوہ گر ہونے والا ہے، جس کی حکومت زمین کے چپے چپے حتیٰ کہ آسمان کی بلندیوں پر بھی جس کا حکم چلے گا، سمندر پر بھی جس کا حکم چلے گا، فضاؤں پر ہواؤں میں جس کا حکم جاری ہوگا۔ ایسا بادشاہ عظیم اب بہت جلد دنیا میں آنے والا ہے، جس کے آگے ہر بادشاہت کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو ایسا بادشاہ دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر جانوروں نے ایک دوسروں کو مبارکبادیں دی، تو وہ کیسا جانور ہوگا کہ جو رسول اللہ کی آمد پر خوش نہ ہوگا؟ وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہوا کوئی جانور ہوگا جس کو رسول پاک کی آمد پر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یا ان کی تاریخ ولادت پر کس قسم کے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جانور اس لائق بھی نہیں کہ ان کے ناموں کو اپنی زبانوں پر لیا جائے۔ یقیناً وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہوتا ہے اور دوسروں کو خوشیاں بھی بانٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں پورے 9 ماہ تشریف فرما رہے۔ اس عرصے میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کی کوئی بیماری یا تکلیف نہ ہوئی جو حاملہ عورتوں کو پیش ہوتی ہے۔ آپ ابھی شکم مادر میں ہی تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال ہو گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے معبود برحق، تیرا نبی محمد یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، میں اس کا حامی، محافظ، حافظ اور مددگار ہوں۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود شریف کے ساتھ برکت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کشادہ کر دیے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حمل مبارکہ کو 6 ماہ گزرے تو خواب میں کسی نے آ کر یوں کہا، خواب میں آ کر پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا اے آمنہ، تو دنیا کی افضل ترین ہستی کی امین ہے، جب تو اسے جنم دے تو اس کا اسم گرامی محمد رکھنا۔ وہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ حالت طاری ہوئی جو وقت ولادت عورتوں پر طاری ہوا کرتی ہے۔ اس وقت میرے پاس نہ کوئی تھا۔ اچانک میں نے تیز آواز سنی۔ یہ ایک ایسا خوفناک معاملہ تھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں نے دیکھا گویا کہ ایک سفید پرندے کا پر میرے سینے کو چھو رہا ہے۔ اس سے میرا خوف جاتا رہا اور ہر طرح کی تکلیف بھی زائل ہو گئی۔ پھر میں نے لوٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس ایک سفید مشروف کا پیالہ دودھ سے بھرا رکھا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اسے پکڑ کر پی لیا تو میرے بدن سے ایک نور اٹھا جس نے ماحول کو ارد گرد کو پر نور بنا دیا۔ پھر میں نے دراز قد عورتیں دیکھی، گویا کہ وہ بنو عبد مناف کے گھرانے کی عورتیں ہیں۔ انہوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ اس منظر سے مجھے انتہائی تعجب ہوا اور میں نے پکار کر کہا واہ غوثہ، ان عورتوں کو میرے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم ہیں آسیہ جوزائے فرعون بنت مریم بنت عمران اور ہمارے ساتھ ہیں جنت کی حوریں، جس سے میرے خوف میں اضافہ ہو گیا اور ہر لمحہ مجھے زوردار آواز سنائی دینے لگی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان سفید ریشم کا کپڑا پھیلا ہوا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اس نو مولود کو لے کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دو۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جو چاندی کی سراہیاں لے کر ہوا میں کھڑے تھے۔ اس وقت میرا پسینہ موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میرے منہ سے یہ کلمات نکلے اے کاش عبد المطلب میرے پاس تشریف لے آتے، حالانکہ وہ اس وقت مجھ سے بہت دور تھے۔ یعنی ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، ادھر ان کے دادا جان کعبہ مکرمہ کے اندر محب عبادت میں تھے، مصروف عبادت تھے، کعبے میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس وقت ان کی بہو نے یہ تمنا کی۔ اب یہاں پر ایک جملہ آپ نے سنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان سفید ریشم کا کپڑا پھیلا ہوا تھا۔ یہ کپڑا کیا تھا؟ یہ فریرا تھا، یہ جھنڈا تھا، زمین سے آسمان تک کی اونچائی تک بلند تھا، پوری اس کائنات کو گھیرے ہوئے تھا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جھنڈا کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ جھنڈا کیا کسی نبی نے اٹھایا؟ کیا کسی رسول نے اٹھایا؟ کیا رسول پاک نے اٹھایا یا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے اٹھایا؟ تو ان نادانوں کو بتاؤ کہ یہ عرب کے عالم ربانی ہیں، ملک نبہان کے عاشق رسول ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں اس عالم ربانی کی کتاب ہے جس نے رسول پاک کی گود میں اپنی جان آفری کے سپرد کی، جنہوں نے 70 سے زائد مرتبہ حالت بیداری میں اپنے آقا کا دیدار کیا ہے، اللہ اکبر، اور جنہوں نے عشق رسول پر عرب ممالک کے اندر ایسا 14ویں صدی کے اندر کام کیا ہے کہ آج تک اس پائے کا کوئی عالم ربانی ملک عرب کے اندر پیدا نہ ہو۔
یہ اس عاشق رسول نے لکھا ہے. وہ عاشق رسول اپنی بات کی مضبوطی کے لیے اپنے زمانے کا عارف باللہ ولی کامل سلطان الاولیاء شیخ احمد شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی، جن کے نام کا ٹنکا پوری کائنات کے اندر آج بھی بچتا ہے، جو اپنی مقبولیت، اپنے شرف اور بزرگی، اپنے مراتب کے حیثیت سے پوری کائنات کے اندر جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ان کی زمین کے کشف کا، ان کی ولایت کا آج تک کوئی توڑ پیدا نہ ہو سکا. ایسا عالم ربانی ولی کامل اپنی کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے پہلے ہونے کے حالات رقم کرتا ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے کائنات میں کیا کیا جل بدر ہوا، کیا کیا حالات رونما ہوئے. اور یہ وہ عالم ربانی ہے، یہ شیخ اکبر، یہ وہ امام الاولیاء ہیں جن کو سب مانتے ہیں. وہ دو پیروں والے جانور بھی مانتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کا نام بھی لیتے ہیں. لیکن جب ان کی بات عظمت رسول پر آ جائی، عزت رسول پر آئی، رفت رسول پر آئی، تو یہ کہہ کر بات ٹال دیتے صاحب یہ حدیثیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں. جب نبی کے فضائل پر حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو ظالموں کا روایتوں کے اندر عیب نظر آتا ہے. وہ انسان کیسا ہوگا، وہ رعایا کیسی جو اپنے لیڈر کی تعریف سننا پسند نہ کرے، وہ مقتدی کیسا جو اپنے امام سے ہی تکلیف رکھتا ہو پھر مقتدی بھی کہلاتا ہو، وہ امتی جو رسول پاک کی تعریف سے تکلیف بھی رکھتا ہو پھر محمد عربی کا امتی بھی کہلاتا ہو. ایسے انسان کو تو پانی بھر چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آمد رسول پر جھنڈا اٹھانا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ان کا رب کا حکم نہ ملے. تو گویا کہ یہ فرشتے رب کے حکم سے ایک جھنڈا ریشمی کپڑا لے کے آئے اور زمین پر گاڑ دیا جو آسمانوں کی بلندیوں تک تھا. اور اس طرح کی روایت ہم نے بہت کچھ سنا چکے ہیں آپ کو. خیر، اس روایت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر تشریف لائے تو آسمان و زمین کے جمی فرشتے حضرت آمنہ کے صحن میں اور پورے خانہ کعبہ اور پورے مکہ المکرمہ کو گھیر رکھا. آج بھی جب پیدائش کسی کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کے گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہے. اب یہاں پر روک کر ہم ایک بات کر دیں، ایک سوال کے ایک اعتراض کا جواب دے دیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کس نے جھنڈا اٹھایا، تو ان کوڑے باطن سے، ان اندھے عقل مندوں سے جو اپنے آپ کو عقل مند تو بنتے ہیں عقل مند نہیں ہیں، وہ عقل مند ہیں، ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو کیا روئے زمین پر کوئی مسلمان تھا؟ رسول اللہ کا ماننے والا کوئی تھا؟ کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا؟ جب نہیں تھا تو خوشیاں کون مناتا؟ کیا دشمن کسی کے آنے پر خوشی مناتے ہیں؟ جب مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمانوں کا وجود تو محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے، تو خوشی کون منائے گا؟ کافر خوشی مناتے، پتھر کے پجاری خوشی مناتے، چاند سورج کے پجاری خوشی مناتے کہ ہم کو چاند سورج سے پوجا روکنے والا پیغمبر آ رہا ہے، اس بات کے ہم خوشی منا رہے ہیں. کیا پتھر کے پجاری خوشی مناتے، لات و عزا و منات کے پجاری خوشی مناتے کہ ہم کو پتھروں کی پوجا روکنے والا پیغمبر آ رہا ہے؟ اسلام ہر دور میں رہا ہے، اسلام پہ بھی ختم نہیں ہوا. ایک آن کے بھی لیے اسلام ختم روح زمین سے نہیں ہوا. ایمان والے تھے، ایمان والا اسے بولتے ہیں اس دور میں کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو اسے موحد بولتے ہیں. تو روح زمین پر کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں ایک بھی ایمان والا نہ ہو. اگر جس دن ایمان والا نہیں رہے گا زمین و آسمان اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا پرندوں کا ایک غول کہیں سے میری طرف آ رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے حجرے کو ڈھانپ لیا. ان پرندوں کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات پردے اٹھا دیے. تو اس وقت میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے. میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گڑے ہیں، ایک مشرق میں
दूसरा मगरिब में और तीसरा काबे की छत पर। फिर मुझे दर्द शुरू हुआ और मामला इंतहाई गमगीर हो गया। मेरी कैफियत ऐसी थी गोया कि मैंने औरतों का सहारा ले रखा हो, फिर वो कसीर तादाद में हो, मगर मुझे कोई चीज़ नज़र ना आ रही थी। चुनांचे मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन से जलवागर हुए तो मैंने नज़र घुमाकर आपकी जानिब देखा तो आप उस वक्त सजदा रेज थे और आपकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे कोई खुशू और खुजू के साथ हाथ उठाए रब ताला से मनाजात कर रहा हो। सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लगा? सुभान अल्लाह को ये कैसा तुम्हारा ईमान है? अपने नबी के नाम पर भी सुभान अल्लाह नहीं? हमारी सुभान अल्लाह तो इतनी मजबूत होना चाहिए, मस्जिद कम से कम तो गूंज जाती कि नबी की पैदाश का जिक्र सुनकर इन्होंने सुभान अल्लाह कहा था, मस्जिद के मैदान में शर्म गवाही दे। अब भी सुभान अल्लाह नहीं? दिल लगाओ मोहम्मद और रसूलुल्लाह से, दुनिया से दिल लगाने से कुछ नहीं मिलता। इस हदीस में आपने सुना